इर्तिज़ा निज़ार साहब का शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अदा करूं कि उन्होंने कम से कम ये एहसास दिला दिया कि ये शोलापुर है और शोलापुर में मुशायरा हो रहा है। उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई बहुत संजीदा जलसा हो रहा है जिसमें लोगों को बोलते हुए डर लगता। मैं बहुत दूर के सफ़र से आ रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा मुशायरा हाथ आया तो सारी मेहनत वसूल हो गई। मैं चंद अशार अर्ज कर रहा हूँ इधर उधर से। एक मंजर जो आप भी रोज़ देखते हैं, मैंने भी देखा है, उस मंजर की मैंने एक तस्वीर बनाई है, शायद आपको पसंद आए। सिर्फ एक शेर कि सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा, सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। सूरज लहू लहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। दो शेर सुनाता हूँ, फिर एक छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दो शेर मुलाज़ा फरमाइए कि गमों को गर मेरे दिल का पता नहीं मिलता, गमों को गर मेरे दिल का पता नहीं मिलता, मैं बच तो जाता मगर जागता नहीं मिलता। गमों को गर मेरे दिल का पता नहीं मिलता, मैं बच तो जाता मगर जागता नहीं मिलता। हमें तो जो भी मिला वो खुदा ही बन के मिला, हमें तो जो भी मिला वो खुदा ही बन के मिला। वो कौन है जिन्हें कोई खुदा नहीं मिलता। बहुत अच्छा। हमें तो जो भी मिला वो खुदा ही बन के मिला, वो कौन है जिन्हें कोई खुदा नहीं मिलता। दो शेर और करता हूं कि यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। और उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, हमें यकीन के मुंह में ज़बान बाकी है। उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, हमें यकीन के मुंह में ज़बान बाकी है। और हर एक समत से पथराव है मगर अब तक, हर एक समत से पथराव है मगर अब तक, लहू लहान परिंदे में जान बाकी है। हर एक समत से पथराव है मगर अब तक, लहू लहान परिंदे में जान बाकी है। और ख़वातीन व हज़रात, हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर ऐसा है कि जहाँ सिर्फ एक ही कहानी है। वो कहानी ये है कि जिसके पास पैसा है वो ये सोचता है कि ये पैसा दुगना और चौगुना कब होगा। और जिंदगी वहाँ मसरूफियत नहीं बल्कि मुकाबलेबाजी और रैट रेस का दूसरा नाम है। बम्बई शहर से एक ख़त लिखा गया है, वो ख़त मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। एक ख़त, इस नज़्म का उन्वान है, छोटी सी नज़्म, कि बातें, लड़ाई झगड़े, शराबें, मबाहिसे, एक दूसरे की काट, भला अपना जोड़ तोड़, जीने की दौड़ धूप, कमाने की भाग दौड़, हर चीज छीन लेने, झपट लेने की हवस। अब और अपना हाल लिखूं क्या, समझ लो बस अल्लाह का लाख शुक्र है मैं खैरियत से हूं। बातें, लड़ाई झगड़े, शराबें, मबाहिसे, एक दूसरे की काट, भला अपना जोड़ तोड़, जीने की दौड़ धूप, कमाने की भाग दौड़, हर चीज छीन लेने, झपट लेने की हवस।
اب اور اپنا حال لکھوں کیا، سمجھ لو بس اللہ کا لاکھ شکر ہے میں خیریت سے ہوں، اس شہر نے غرض مجھے جینا سکھا دیا، اس شہر نے غرض مجھے جینا سکھا دیا، تم اپنی خیریت سے کبھی مطلع کرو، تم اپنی خیریت سے کبھی مطلع کرو، کچھ اپنا حال گاؤں کا کچھ ماجرا لکھو، ساون میں اب بھی کھیت نہاتے ہیں یا نہیں، فصلیں کٹیں تو شور مچاتے ہیں یا نہیں، اور راتیں تھپک تھپک کے سلاتی ہیں یا نہیں، اور پنگھٹ پہ آ کے صبحیں نہاتی ہیں یا نہیں۔ تم اپنی خیریت سے کبھی مطلع کرو، کچھ اپنا حال گاؤں کا کچھ ماجرا لکھو، ساون میں اب بھی کھیت نہاتے ہیں یا نہیں، فصلیں کٹیں تو شور مچاتے ہیں یا نہیں، راتیں تھپک تھپک کے سلاتی ہیں یا نہیں، پنگھٹ پہ آ کے صبحیں نہاتی ہیں یا نہیں، گر ہو سکے تو پیار کے 2 بول بھیج دو، اور ممکن اگر ہو گاؤں کا ماحول بھیج دو، گر ہو سکے تو پیار کے 2 بول بھیج دو، ممکن اگر ہو گاؤں کا ماحول بھیج دو۔ اور دوستوں، اردو اور ہندی شاعری میں ایک بڑا لطیف فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اردو شاعری خصوصاً غزل میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، اور ہندی شاعری میں محبوب شاعر سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ اردو۔ تو میں آپ کو چند شعر سنا رہا ہوں جو انداز ہندی کا ہے، غزل اردو کی ہے، اور اس کی تہ میں کہیں اس فقیری اور درویشی کا رنگ بھی شامل ہے جو میری خاندانی وراثت ہے۔ میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں ہندی انداز کی اردو غزل۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کل خواب میں دیکھا سخی میں نے پیا کا گاؤں رے، کل خواب میں دیکھا سخی میں نے پیا کا گاؤں رے، کانٹا وہاں کا پھول تھا اور دھوپ جیسے چھاؤں رے، کل خواب میں دیکھا سخی میں نے پیا کا گاؤں رے، کانٹا وہاں کا پھول تھا اور دھوپ جیسے چھاؤں رے، جو دیکھنا چاہے انہیں آ کر مجھی کو دیکھ لے، جو دیکھنا چاہے انہیں آ کر مجھی کو دیکھ لے، ان کا میرا ایک روپ رے، ان کا میرا ایک ناؤ رے، جو دیکھنا چاہے انہیں آ کر مجھی کو دیکھ لے، ان کا میرا ایک روپ رے، ان کا میرا ایک ناؤ رے، وہ ہے ساتھ یوں دن رات کا کنگنا سے جیسے ہاتھ کا، ہے ساتھ یوں دن رات کا کنگنا سے جیسے ہاتھ کا، وہ دل یاد میں الجھا ہے یوں پائل میں جیسے پاؤں رے، ہے ساتھ یوں دن رات کا کنگنا سے جیسے ہاتھ کا، دل یاد میں الجھا ہے یوں پائل میں جیسے پاؤں رے، وہ مہندی میں لالی جس طرح کانوں میں بالی جس طرح، مہندی میں لالی جس طرح کانوں میں بالی جس طرح، جب یوں ملے تو کیا چلے دنیا کا ہم پہ داؤں رے، مہندی میں لالی جس طرح کانوں میں بالی جس طرح، جب یوں ملے تو کیا چلے دنیا کا ہم پہ داؤں رے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، خاص طور پر شاید آپ کو پسند آئے، مجھے یقین ہے پسند آئے گا، کہ سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، بولیں جو نینا باورے، سمجھیں جو سیاں سانورے، سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، بولیں جو نینا باورے، سمجھیں جو سیاں سانورے، وہ ہم کب ملے
कैसे मिले कोई न जाने भेद ये। हम कब मिले कैसे मिले कोई न जाने भेद ये। थोड़ा बहुत जाने हसन लेकिन वो ठहरे बावरे। हम कब मिले कैसे मिले कोई न जाने भेद ये। थोड़ा बहुत जाने हसन लेकिन वो ठहरे बावरे। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। बोले जो नैना बावरे, समझें जो सैया सांवरे। वाह साहब, सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। बोले जो नैना बावरे, समझे जो सैया सांवरे। और ऐसी ज़ुबान जो है उर्दू के सिवा और कौन सी ज़ुबान हो सकती है जो इतनी मीठी हो, इतनी सरल हो, इतनी मधुर हो। लेकिन हसन कमाल साहब ने अभी जो आखिरी शेर पढ़ा कि थोड़ा बहुत समझे हसन लेकिन वो ठहरे बावरे। लेकिन शायर बावरा होता है लेकिन सहाफ़ी तो बाखबर होता है। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। बेखुदी और होशियारी का ये संगम हसन कमाल की शायरी था, जिसमें सहाफ़त की बाखबरी और शायर की बेखुदी दोनों शामिल थी। मैं पूना से आए हुए एक अहम शायर जो रसायल की दुनिया में और मुशायरों की दुनिया में अपना सिक्का रखते हैं और माहनामा असबाक के एडिटर हैं जनाब नज़ीर फतेहपुरी साहब। माइक पर जनाब नज़ीर फतेहपुरी। मतलब पेश करता हूँ। है ज़ब्त मेरे पास फुगा उसके पास है ज़ब्त मेरे पास फुगा उसके पास है। जो शह मेरे पास कहाँ उसके पास है ज़ब्त मेरे पास फुगा उसके पास है। जो शह मेरे पास कहाँ उसके पास है। ताईद में उसी की निकलता है लफ्ज लफ्ज, ताईद में उसी की निकलता है लफ्ज लफ्ज। मैं बोलता हूँ मेरी ज़बान उसके पास है। ताईद में उसी की निकलता है लफ्ज लफ्ज, मैं बोलता हूँ मेरी ज़बान उसके पास है। और हम भी तो आईनों के मुहाफिज हैं दोस्तों। फिर देखिए कि हम भी तो आईनों के मुहाफिज हैं दोस्तों। माना के पत्थरों की दुकान उसके पास है। हम भी तो आईनों के मुहाफिज हैं दोस्तों। माना के पत्थरों की दुकान उसके पास है। एक दो तीन शेर और देखिए कि अमीर शहर तो मालो मनाल देता है। अमीर शहर तो मालो मनाल देता है। फकीर शहर दुआओं पे टाल देता है। अमीर शहर तो मालो मनाल देता है। फकीर शहर दुआओं पे टाल देता है। मैं खुश हूं अपने पसीने की चंद बूंदों पर। मैं खुश हूं अपने पसीने की चंद बूंदों पर। मेरा खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल देता है। बहुत अच्छा है। मैं खुद हूं, मैं खुश हूं। शुक्रिया। अमीर शहर तो मालो मनाल देता है। फकीर शहर दुआओं पे टाल देता है। मैं खुश हूं अपने पसीने की चंद बूंदों पर। मेरा खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल देता है। मेरा खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल देता है। और देखिए कि तसव्वुर में जब अपने आप से इंसान मिलता है, तसव्वुर में जब अपने आप से इंसान मिलता है, हकीकत में उसी लम्हा अना का ज्ञान मिलता है। तसव्वुर में जब अपने आप से इंसान मिलता है, हकीकत में उसी लम्हा अना का ज्ञान मिलता है। वफाओं का हमारी तुम भला क्या इम्तिहान लोगे। वफाओं का हमारी तुम भला क्या इम्तिहान लोगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान मिलता है। हमारे खून के शुक्रिया। वाह साहब, वाह साहब। जोश मली आबादी की एक रुबाई है, बहुत मशहूर रुबाई, कि कल रात गए ऐन तरफ के हंगाम पर तो ये पड़ा पुष्ट से किसका सरे जाम। ये कौन है जिब्रील हूँ क्यों आए हो सरकार फलक के नाम कोई पैगाम। सीमाब ने हज़रत अल्लामा सीमाब अकबर आबादी ने इस ख्याल को बहुत बलीग अंदाज में अता किया है कि सीमाब किसने अर्श से आवाज़ दी मुझे, कह दो कि इंतज़ार करे आ रहा हूँ मैं। और सीमाबी का एक शेर है
کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر، ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگے جہاں پر، ستاروں کی چمک سے رگے جہاں پہ لگنے والی چوٹ سیماب صاحب سے منتقل ہوتے ہوئے اعجاز صدیقی کی طرف اور اعجاز صدیقی سے ہوتی ہوئی افتخار امام صدیقی کے شعروں میں در آئی ہے۔ جب وہ شعر پڑھتے ہیں تو اس بات کا عرفان ہوتا ہے کہ ستاروں کی چمک سے رگے جہاں پر چوٹ کیسے لگتی ہے۔ خوبصورت ترنم، خوبصورت تحت ماہنامہ شاعر کے مدیر جناب افتخار امام صدیقی، جنہوں نے حال ہی میں اردو دنیا کو ایک بہت گراں قدر سوغات شاعر کے ہم اثر اردو ادب نمبر کی شکل میں دی ہے، جو آپ تک پہنچنی چاہیے، آپ کی میز پر ہونی چاہیے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں افتخار امام صدیقی سے۔ حضرات، میرے آنے پر تالیاں کم بجی، اور اب بھی جو تالیاں بجی ہیں اتنی کم تالیوں پر میں ٹلنے والا نہیں۔ آپ تالیاں بجائیے، داد دیجئے، لیکن سیٹی نہ بجائیے۔ دیکھیے، ایسا لگا کہ مشاعرے میں صرف 2-3 شاعر ہی آئے، عبید اللہ اعظمی یا ارتضیٰ نشاط یا یہ خاک صاحب۔ بیچ میں تو لگا کہ شاید میں قبرستان میں آ گیا، یا کہیں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، یا کہیں نوحے پڑھے جا رہے ہیں، یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا جاندار آڈینس بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو شولہ پور میں کئی بار آ چکا ہوں، مشاعرے پڑھ چکا ہوں اور مشاعرے لوٹ بھی چکا ہوں۔ اسی روایت کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ یہ شعراء حضرات مجھے تو جو کچھ کہیں گے آپ کو بھی کہیں گے کہ کم از کم افتخار امام کو داد نہیں دی۔ اب آپ بالکل اس کنارے پہ، وہ جو کونے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہاں تک بالکل معلوم ہو کہ اس ہال میں آپ سب بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ احکامات کی تعمیل ہو۔ میں بہت شکریہ۔ نہیں، یہ احکامات نہیں ہے تو محبتوں کی زبان ہے یہ۔ میں تو محبتوں کی زبان بول رہا ہوں اور اسی لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی لہجے میں آپ سب سے توجہ چاہوں گا۔ میں صرف 4-5 مطلع پہلے میں شروع کرتا ہوں، تاکہ جیسے جیسے ہم قریب آئیں گے پھر تحت اور ترنم ملاحظہ کیجیے گا کہ پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے، پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے، سمٹے تو اس ادا سے کہ دل میں سما گئے۔ پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے، سمٹے تو اس ادا سے کہ دل میں سما گئے۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ میری آواز کے سائے میں سفر طے کر لے، میری آواز کے سائے میں سفر طے کر لے، آئینہ مجھ کو بنا اور نظر طے کر لے۔ آئینہ مجھ کو بنا، نہیں لطف نہیں آ رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا کیا جانیے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے، کیا جانیے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے، آئینے تو ہیں ان پہ مگر گرد جمی ہے۔ کیا جانیے کس چیز کی چہروں میں کمی ہے، مسافر آ بھی گئے، آزادی کو 50 سال ہو گئے، مسافر آ بھی گئے، گرد رہ گزر کے بغیر سفر تمام ہوا، مقصد سفر کے بغیر سفر تمام ہوا مقصد سفر کے بغیر۔ اب ملاحظہ کیجیے گا، ابھی مومنٹو دیا گیا، اس پہ قلم بنا ہوا، تو مجھے یاد آ گیا۔ یاد کیا آیا وہ تو بھلانے جیسا لمحہ نہیں تھا، مجھے 6 دسمبر 1992 یاد آ گیا اسے دیکھ کر۔ عرض کیا ہے کہ خدائے پاک سے امیدیں کم نہیں رکھتا، خدائے پاک سے
امیدیں کم نہیں رکھتا، میں انتظار کے خانے میں غم نہیں رکھتا۔ خدا پاک سے امیدیں کم نہیں رکھتا، میں انتظار کے خانے میں غم نہیں رکھتا، اور تمہارے پاس بس ایک دشمنی کا جذبہ ہے، تمہارے پاس بس ایک دشمنی کا جذبہ ہے، مگر یہ دل تو کسی پہ ستم نہیں رکھتا، مگر یہ دل تو کسی پہ ستم نہیں رکھتا۔ یہ بزدلوں کے کھلونے تم اپنے پاس رکھو، قلم ہو ہاتھ میں جس کے وہ بد نہیں رکھتا۔ اور ترنم سے سامعین آپ کے سپرد ہے افتخار امام۔ یہ بزدلوں کے کھلونے تم اپنے پاس رکھو، قلم ہو ہاتھ میں جس کے وہ بم نہیں رکھتا، اور پہرے تمام شہر پناہوں کے ساتھ ہیں، جتنے بھی ڈاکہ زن ہیں سپاہوں کے ساتھ ہیں، پہرے تمام شہر پناہوں کے ساتھ ہیں، جتنے بھی ڈاکہ زن ہیں سپاہوں کے ساتھ ہیں، اور واقف ہیں اپنے قتل کے ہر فیصلے سے، ہم واقف ہیں اپنے قتل کے ہر فیصلے سے، ہم قاتل ہمارے خود بھی گواہوں کے ساتھ ہیں، واقف ہیں اپنے قتل کے ہر فیصلے سے، ہم قاتل ہمارے خود بھی گواہوں کے ساتھ ہیں۔ مگر حضرات، ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اسی مٹی سے جننے ہیں، اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے، ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہمارا نام، ہماری روایت یہی ہندوستان ہے، لہذا ہم بات کریں گے تو اکائی میں، یکجہتی میں، ٹکڑوں میں نہیں۔ مطلب ملاحظہ کیجئے گا کہ نغمے سے ساز، ساز سے مضراب ہٹ نہ جائے، نغمے سے ساز، ساز سے مضراب ہٹ نہ جائے، دھیمے سروں میں گاؤ کہ آواز پھٹ نہ جائے، نغمے سے ساز، ساز سے مضراب ہٹ نہ جائے، دھیمے سروں میں گاؤ کی آواز پھٹ نہ جائے۔ اور ملاحظہ کیجئے گا کہ سر پر مچلتے خوف کے بادل کو روکیے، سر پر مچلتے خوف کے بادل کو روکیے، ہم سے جو ہم کو چھین لے اس کل کو روکیے۔ واہ واہ، سر پر مچلتے خوف کے بادل کو روکیے، ہم سے جو ہم کو چھین لے اس کل کو روکیے۔ اور ہر آدمی میں ایک درندہ ضرور ہے، ہر آدمی میں ایک درندہ ضرور ہے، قابو میں اس کو کیجئے، پاگل کو روکیے۔ پیچھے سے تالیاں کم آ رہی ہیں۔ ہر آدمی میں ایک درندہ ضرور ہے، قابو میں اس کو کیجئے، پاگل کو روکیے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ بونے، یہ بازیگر، یہ 92 کے پاس تو لگتا ہے کہ ملک میں نہ سیاستداں ہیں، وہ پتہ نہیں ملک کس کے سہارے یا کس کے دعاؤں سے چل رہا ہے، ورنہ تو 6 دسمبر 92 کو ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ بونے، یہ بازیگر، عزت مآب لوگوں کی ہلچل کو روکیے، عزت مآب لوگوں کی ہلچل کو روکیے۔ اور بھوکی زمین کی ہے غذا آپ اور میں، بھوکی زمین کی ہے غذا آپ اور میں، اس کی طلب میں گونجتے مقتل کو روکیے۔ واہ 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 واہ، اس کی طلب میں گونجتے مقتل کو روکیے۔ اور ایسا نہ ہو کہ خواب ہی ہو جائے آدمی، ایسا نہ ہو کہ خواب ہی ہو جائے آدمی، آبادیوں میں پھیلتے جنگل کو روکیے۔ واہ 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 واہ، ایسا نہ ہو کہ خواب ہی ہو جائے آدمی، آبادیوں میں پھیلتے جنگل کو روکیے، ہم سے جو ہم کو چھین لے اس کل کو روکیے۔ حضرات، اگر ہے ربط
तो आवाज बन के घेर मुझे, अगर है रब तो आवाज बन के घेर मुझे, ये सिसकियों की तरह मुझ में गूंजता क्यों है। मुलाहिजा कीजिएगा, पहले एक मतला एक शेर, तो उसके बाद गजल। वो लोग क्या थे जो दुश्मनी में वक़ार रखते थे दोस्ती का, वो लोग क्या थे जो दुश्मनी में वक़ार रखते थे दोस्ती का। ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं जिन्हें सलीका न दोस्ती का न दुश्मनी का। वो लोग क्या थे जो दुश्मनी में वक़ार रखते थे दोस्ती का। ये लोग क्या हैं जिन्हें सलीका न दोस्ती का न दुश्मनी का। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा, जो मेरी सांसों के दुख है सुख है वही तुम्हारे भी रोजो शब है। जो मेरी सांसों के दुख है सुख है वही तुम्हारे भी रोजो शब है। मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ और इसलिए एहतराम करता हूँ आदमी का। मैं आदमी हूँ और इसलिए एहतराम करता हूँ आदमी का। आजाद गजल का मतला मुलाहिजा कीजिएगा, इजाजत है जी। मुलाहिजा कीजिएगा कि वो न होगा, वो न होगा तो क्या कमी होगी। वो न होगा तो क्या कमी होगी। वो न होगा तो क्या कमी होगी। बस अधूरी सी जिंदगी होगी। आप इतनी कंजूसी से तालियां क्यों बजा रहे, नहीं समझ रहे। गम ही चांदी है, गम ही सोना है। ये शेर आप लेते जाइएगा आपके साथ। गम ही चांदी है, गम ही सोना है। गम ही चांदी है, गम ही सोना है। गम न होगा, गम
نہ ہوگا تو کیا خوشی ہوگی، غم نہ ہوگا تو کیا خوشی ہوگی، اس کو سوچوں. یہ شعر میں کسی کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب کے حوالے سے اس شعر کو جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ سب پہنچائیے گا. سب پورا ہال جتنا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر پورا مجموعہ میں پر. اس کو سوچوں اسی کو چاہوں میں، اس کو سوچوں اسی کو چاہوں میں، اس کو سوچوں اسی کو چاہوں میں، مجھ سے ایسی نہ بندگی ہوگی، مجھ سے ایسی نہ بندگی ہوگی، بات ہونٹوں پہ جم گئی اس کے، بات ہونٹوں پہ جم گئی اس کے، بات ہونٹوں پہ جم گئی اس کے، چپ یہ ٹوٹے چپ یہ ٹوٹے تو انکہی ہوگی، چپ یہ ٹوٹے. آئیے حضرات اس غزل کا یہ آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتی ہوئی 20ویں صدی میں یعنی ختم ہو چکی، دم توڑ چکی، تھوڑی سی جان سکت رہ گئی ہے، 21ویں صدی اس پر کھڑی ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتی ہے لمحہ بھر میں. تو اس طالب علم شاعر نے آنے والی 21ویں صدی کے اختتام تک دنیا کیا ہو جائے گی اس کی ایک پینٹنگ بنانے کی کوشش کی. شاعر اپنے زمانوں میں تو جیتا ہی ہے لیکن آنے والے زمانوں کی دھمک بھی محسوس کرتا ہے. اس شعر پر جن لوگوں نے اب تک صرف مجھے سنا اور مجھے دیکھا اور میرے ترنم کو اپریشیٹ کیا، وہ اور داد نہیں دی، وہ اس شعر پر بطور خاص داد دیں. ڈوب جائے گی شور میں دنیا، ڈوب جائے گی شور میں دنیا، ڈوب جائے گی شور میں دنیا، لفظ ہوں گے نہ خاموشی ہوگی، لفظ ہوں گے نہ خاموشی ہوگی. حضرات بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا کہ آپ نے بے پناہ اپنی محبتوں اور دعاؤں سے مجھے نوازا. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ، بہت شکریہ. افتخار امام صدیقی غزل سرا تھے. حضرات میں آؤں گا، میں دوسرے دور میں آؤں گا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس میں آپ سب شریک رہیں گے کہ آج کا یہ مشاعرہ، میں ناظم مشاعرہ کی اجازت سے 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں. آج کا یہ مشاعرہ پورے اردو میلے کا نقطہ عروج، اور اس نقطہ عروج کو ایک تاریخی حیثیت جن 2 شخصیتوں نے دی، جو اردو شعر و ادب کی
اردو ادب کی تاریخ 21ویں صدی میں جو تاریخ پڑھی جائے گی اور 20ویں صدی کی جو تاریخ لکھی جائے گی اور لکھی جا رہی ہے، اس میں دو بہت نمایاں نام، بہت بڑے نام کہ ہم سب ان کے آگے ان سے بہت چھوٹے، بہت معمولی لگتے ہیں. ہمارا علم کچھ نہیں، ہماری شخصیت کچھ نہیں. میں صرف ایک گزارش کروں گا، اور خدا کے لیے جس طرح آپ سب نے مجھے محبتوں سے نوازا، اس گزارش کو بھی آپ قبول کریں گے اور جو میں کہوں گا اس پر آپ عمل کریں گے. میں 20ویں صدی کے اس عظیم شاعر، نقاد، دانشور کو میں آواز دے رہا ہوں. افتخار امام بہت معمولی سا ان کا ایک عقیدت مند، میں انہیں آواز دوں گا. پورا ہال اس کنارے سے اس کنارے تک اور پیچھے اسٹیج پر جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کا نام پکاروں گا اور آپ ان کا استقبال اپنی تالیوں سے، تالیوں کی گونج سے کریں گے، تاکہ کوئی لمحہ ایسا باقی نہ رہے جس کی گونج میں یہ نام مستقل گونجتا رہے، جس پر لکھا ہو علی سردار جعفری. آئیے جعفری صاحب. ایک منٹ. حضرات میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں ان کو، سب کھڑے ہو جائیں ان کو اور تالیوں سے استقبال کریں ان کو. بہت شکریہ افتخار امام. اور جی میں مائک پر ہوں. اور آپ حضرات کا ایک قطع، ایک غزل، ایک نظم عطا ہو. بوئے گل بولتی ہے، باد صبا بولتی ہے. بوئے گل بولتی ہے، باد صبا بولتی ہے. نغمہ جاگ اٹھتا ہے، شاعر کی نوا بولتی ہے. بوئے گل بولتی ہے، باد صبا بولتی ہے. نغمہ جاگ اٹھتا ہے، شاعر کی نوا بولتی ہے. خاموشی دیتی ہے طوفان کی آمد کا پتہ. خاموشی دیتی ہے طوفان کی آمد کا پتہ. رت بدل جاتی ہے جب خلق خدا بولتی ہے. بوئے گل بولتی ہے، باد صبا بولتی ہے. نغمہ جاگ اٹھتا ہے، شاعر کی نوا بولتی ہے. خاموشی دیتی ہے طوفان کی آمد کا پتہ. رت بدل جاتی ہے جب خلق خدا بولتی ہے. آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد. آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد. مصحف عشق و جلو حسن کی آیات کے بعد. آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد. مصحف عشق و جلو حسن کی آیات کے بعد. وطن خاک وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد. کیا بات ہے صاحب. آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد. مصحف عشق و جنو حسن کی آیات کے بعد. اے وطن خاک وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد. نعرے نمرود یہی اور یہی گلزار خلیل. نعرے نمرود یہی اور یہی گلزار خلیل. کوئی آتش نہیں آتش کدے ذات کے بعد. میں آپ کچھ اشارے کر رہے ہیں، سن لیجیے ان کو. آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد. مصحف عشق و جنو
حسن کی آیات کے بعد، اے وطن خاک وطن وہ بھی تجھے دے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد۔ نعرے نمرود یہی اور یہی گلزار خلیل، کوئی آتش نہیں آتش کدے ذات کے بعد۔ رام و گوتم کی زمین حرمت انسان کی امی، رام و گوتم کی زمین حرمت انسان کی امی، بانجھ ہو جائے گی کیا خون کی برسات کے بعد۔ رام و گوتم کی زمین حرمت انسان کی امی، بانجھ ہو جائے گی کیا خون کی برسات کے بعد۔ ہم کو معلوم ہے وعدوں کی حقیقت کیا ہے، ہم کو معلوم ہے وعدوں کی حقیقت کیا ہے، بارش سنگ ستم جام مدارات کے بعد۔ ہم کو معلوم ہے وعدوں کی حقیقت کیا ہے، بارش سنگ ستم جام مدارات کے بعد۔ اور تشنگی ہے کہ بجھائے نہیں بجھتی سردار، بڑھ گئی کوثر و تسلیم کی سوغات کے بعد۔ آئے ہم غالب و اقبال کے نغمات کے بعد۔ اب میں ایک نظم ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے لیے۔ اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے، اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی۔ یہ سرحد خون کی، اشکوں کی، آہوں کی، شراروں کی، جہاں بوئی تھی نفرت اور تلواریں اگائی تھی۔ یہاں محبوب آنکھوں کے ستارے تل ملائے تھے، یہاں معشوق چہرے آنسوؤں میں جھل ملائے تھے، یہاں بیٹوں سے ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی، یہاں بیٹوں سے ماں پیاری بہن بھائی سے بچھڑی تھی۔ یہ سرحد جو لہو پیتی ہے اور شعلے اگلتی ہے، ہماری خاک کے سینے پہ ناگن بن کے چلتی ہے، سجا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے۔ میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا، جا کر جنگ کے ہتھیار میدان میں نکلتی ہے۔ میں اس سرحد پر کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا۔ یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، دھنک کی طرح ہستی، ندیوں کی طرح بل کھاتی، وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی، مہکتی، جگمگاتی، ایک دلہن کی مانگ کی صورت کہ جو بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سیندور کی تلوار سے سدل کی ہوتی۔ یہ سرحد پھول کی، خوشبو کی، رنگوں کی، بہاروں کی، دھنک کی طرح ہستی، ندیوں کی طرح بل کھاتی، وطن کے عارضوں پر زلف کے مانند لہراتی، مہکتی، جگمگاتی، ایک دلہن کی مانگ کی صورت کہ جو بالوں کو دو حصوں میں تو تقسیم کرتی ہے مگر سیندور کی تلوار سے، سندل کی انگلی سے۔ یہ سرحد دلبروں کی، عاشقوں کی، بے قراروں کی، یہ سرحد دلبروں کی، عاشقوں کی، بے قراروں کی، یہ سرحد دوستوں کی، بھائیوں کی، غم گساروں کی۔ سحر کو آئے خورشید درخشاں پاسباں بن کر، نگہبانی ہو شب کو آسماں کے چاند تاروں کی۔ زمین پامال ہو جائے بھرے کھیتوں کی یورش سے، سپاہیں حملہ آور ہوں درختوں کی قطاروں کی۔ خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے، خدا محفوظ رکھے اس کو غیروں کی نگاہوں سے۔ پڑے نظریں نہ اس پر خوں کے تاجر تاجداروں کی، محبت حکمراں ہو حسن قاتل دل مسیحا ہو، محبت حکمراں ہو حسن قاتل دل مسیحا ہو۔ چمن پر آگ برسے شعلہ پہ کر گلزاروں کی، وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے، اور وہ دن آئے یہ سرحد بوسہ لب بن کے رہ جائے۔ کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ وہ دن آئے کہ نفرت ہو کے آنسو دل سے بہہ جائے، وہ دن آئے یہ سرحد
بوسہ لب بن کے رہ جائے. یہ سرحد دل جلوں کی جانثاروں کی، یہ سرحد سرزمین دل کے باقی شہ سواروں کی، یہ سرحد کچ کلاہوں کی، یہ سرحد کج اداؤں کی، یہ سرحد گلشن لاہور و دلی کی ہواؤں کی، یہ سرحد امن و آزادی کے دل افروز خوابوں کی، یہ سرحد ڈوبتے سورج ابھرتے آفتابوں، ڈوبتے تاروں ابھرتے آفتابوں کی، یہ سرحد خون میں لتھڑے پیار کے زخمی گلابوں کی. میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. عالی جناب جعفری صاحب نے. معاف کیجیے گا، جملہ مترجہ کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ مشاعرہ جن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور ہمارے عہد کے سب سے معتبر، سب سے قداور اور سب سے عظیم شاعر محترم سردار جعفری صاحب نے بھی اپنا کلام سنا دیا. سردار جعفری صاحب کو میں ایک شاعر یا ایک اردو کے بہت بڑے ترجمان کی حیثیت سے یا وکیل کی حیثیت سے ہی قابل احترام نہیں سمجھتا، بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ سردار جعفری صاحب ہمارے عہد کی آواز ہیں، اس صدی کی آواز ہیں، اور خدا ان کو آئندہ صدی میں بھی ہماری زبان کی، ہماری تہذیب کی نمائندگی کے لیے برقرار رکھے. سردار جعفری صاحب جیسی عظیم شخصیت کے بعد میں ایک ہمارے محترم کالی داس گپتا رضا صاحب بھی تشریف فرمائے اسٹیج پر، ان سے بھی میں مشورہ کیا. جعفری صاحب کا بہت بڑا کرم رہا آپ کے مشاعرے پہ کہ وہ تقریباً 2 بجے شب تک آج کے اس مشاعرے میں ساتھ ہیں، جبکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 12 بجے سے پہلے مجھے چلا جانا ہے. جعفری صاحب کے سامنے پڑھنے کی خواہش اسٹیج پہ موجود اور شعراء کی بھی ہے، لیکن میں نے خاص طور پر کالی داس گپتا صاحب سے مشورہ کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے اس مشاعرے کو محترم سردار جعفری صاحب پر ختم ہو جانا چاہیے. شکریہ. سامعین کرام، انجم صاحب کا خاص آنکھوں پر، لیکن ہماری فہرست میں اب سے 2 شاعر رہ گئے ہیں، اور میں چاہوں گا نہ ہو بات سے بات چلے، صبح تک شام میں ملاقات چلے، ہم سے ہنسی ہوئی تاروں بھری رات چلے. جعفری صاحب کا شعر ہے کہ زبان سنواری غزل اپنی بیان غالب سے، زبان نیل میں بھی ہاں کبھو کبھو کہیے. اور اسی جذبات کے ساتھ سردار جعفری کی مرحومہ ہمشیرہ رباب جعفری صاحبہ نے اس محفل کے لیے اردو کے نام سے چند شعر عنایت کیے ہیں، جو ان کی دوسری ہمشیرہ سردار جعفری صاحب کے توسط سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں. میں وہ 2 شعر پڑھ کر مشاعرہ جاری رکھتا ہوں. ہیں تیرے چاہنے والوں میں میر و غالب بھی، خرد کی راہ ہر ایک کو دکھائے جاتی ہے. تجھے کرشن بھی بیدی بھی پیار کرتے ہیں، چراغ مہر و محبت جلائے جاتی ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں انجم رومانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. صاحبان، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف رکھیں. صرف 2 شاعر ہمارے پاس ہیں، اور ہم صاحب افتتاح جناب کالی داس گپتا صاحب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں. تو میرا التماس ہے کہ آپ 10 منٹ کا اور توقف کریں، اور اس کے بعد یہ مشاعرہ ختم ہوا چاہتا ہے. میری آپ سے پھر ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں. انجم رومانی صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں. جناب انجم رومانی صاحب. صاحبان تشریف رکھیں. یہ میری درخواست ہے، احکام نہیں ہے. میں واقعی کچھ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف ایک بار اور یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مشاعرہ جس عظمت کو، جس بلندی کو پہنچ چکا ہے، اس کے بعد اس ماحول کا تقاضا یہی ہے کہ یہیں پر اس مشاعرے کو ختم کر دیا جائے. خیر، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں. اس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے کہ محفل برخاست کی جائے. ہم آپ سب کے میزبانوں کے، شعراء کرام کے اور سامعین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور ہمیں سنا. شکریہ. خدا حافظ.